अस्सलाम वालेकुम। दिखा रही हूँ ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। मुझे तलाश करो, कायनात शाह, किस्त नंबर 20। अदीबा, ये समीर कौन है? रमल ने इसका मोबाइल देखा जहाँ समीर के नाम से कॉल आ रही थी। अदीबा ने इसके हाथ से मोबाइल लिया और कॉल काट दी। शाहनवाज खारीन का बेटा, 2 मुलाकातें क्या कर लीं, बगैर तो की तरह पीछे ही पड़ गया है, अदीबा ने कहा। मगर कॉल क्यों कर रहा है? रमल ने नासमझी से पूछा। उसे पता चल गया कि मैंने उसे इस्तेमाल किया। अदीबा ने बालों का जूड़ा बनाया। अच्छा, कहीं मसला ना हो जाए, रमल ने डरते हुए इस अंदाज में कहा। होने दो, तुम आवाज़ दे रही थी, कोई काम था तुम्हें? अदीबा ने रमल की तरफ देखा। हाँ, बताने आई थी कि आयशा आंटी पहुंच गई हैं गाँव। रमल ने तकिया उठाया। अच्छा, आसिया भाभी भी पहुंच गई हैं, मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाऊं? अदीबा ने कहा तो रमल इश्तियाक से इसके साथ आकर बैठी। कौन सी वीडियो? रमल ने पूछा तो अदीबा ने मोबाइल उसके सामने किया जहाँ तजवीद की क्लास चल रही थी। ओह, ये तो बहुत आसानी से सिखा रही हैं, रमल चहक कर बोली। राना ने लिंक हनी को दिया था और हनी ने मुझे। उसने 7 क्लासेस कंप्लीट कर ली। अदीबा ने बताया। बहुत तेज़ है ये, तो मुझे तो लिंक तो मैं भी स्टार्ट करूँ, रमल ने कहा। फिर दोनों ही गौर से स्क्रीन को देखती और अहम बातें नोट करती जा रही थी। कुरान तजवीद से सीखना बहुत ज़रूरी है, ख़ासकर आजकल की नस्ल को, क्योंकि इन्हीं से आगे की नस्ल चलने वाली है, जो ज़माने जाहिलियत का दौर होगा। शुक्र है अम्मी भी चली गई, तामिर ने फरमान के हाथ से मोबाइल लेते हुए कहा। मगर वो हमारे साथ क्यों नहीं गई? अदिया ने नासमझी के वाले अंदाज में पूछा। हाँ, कोई भी मसला हो सकता है। हंसा ने ब्रेड पर जैम लगाकर फरमान की तरफ बढ़ाया। इनको बहुत शौक है अकेले सफ़र का, तामिर ने कंधे उचकाए। तुम लोग लड़कियों को ले जाओगे? फरमान सीधा होकर बैठा। नहीं, सिर्फ शफक को, अवान ने संजीदगी से कहा तो दामिर और अदियान हंस दिए। शफक से याद आया, शफक जान प्लीज़ फ्रीज़र से गोश्त निकाल देना। हंसा ने किचन की तरफ देखकर ऊंची आवाज़ लगाई। नहीं, लड़कियों का भी रहने देते हैं। हाँ, अब हम ज़रा एक्स्ट्रा अलर्ट रहेंगे। नूरी और खोला को भी लेकर आना है, तामिर ने फरमान को जवाब दिया। ये दुरुस्त फैसला है तुम्हारा, फरमान मुस्कुराया। फरमान, अब तुम कहाँ रहोगे नूरे के आने के बाद? अदियान ने चाय का कप उठाकर लबों से लगाया। क्या मतलब? मैं यहीं रहूँगा, फरमान ने आंखें छोटी करके जवाब दिया। फिर मैं कहाँ जाऊँ? अदियान ने उसे घूरा। तुम भी यहीं पर ही रहना और नूरे भाभी भी जहाँ पहले थी वहीं रहेंगी। मैं वहाँ पर कंप्रोमाइज़ कर गया था, यहाँ नहीं करने वाला। फरमान ने हाथ खड़े किए। तीनों ने फरमान को देखा और सबसे पहला कहा दामिर का गूंजा। इतने में रानैन, शफक और मायदा तीनों किचन से निकली। मार खाएगा ये अब मुझसे, अदियान ने अवान से कहा तो वो भी हंस दिया। यार फरमान, तेरी आदत कब जाएगी? अवान ने मसनूई अफसोस का। चांद छोड़ यार अब मेरी, अदियान ने हाथ जोड़े। मैं अकेले नहीं रहने वाला, फरमान ने संजीदगी से कहा। अदियान, तुम्हारे लिए क्या है? एक लफ्ज़ में बयान करो, तामिर ने फरमान से अजीबोगरीब सवाल किया। सब फरमान की तरफ मतवज्जो है। विटामिन की गोली, फरमान ने एक लम्हा भी ज़ाया नहीं किया और उसके कहते सब चेहरा झुकाए हंस दिए, खुद अदियान भी। सच तो कहा था फरमान ने। अदियान और उसे जो भी देखता बस उनकी हरकतें ही देखता रह जाता। कभी फरमान इसके गले लग रहा होता, कभी किस तो कभी आंखों के इशारे, और फिर हर वक्त एक दूसरे के कानों में दुनिया जहाँ की बातें। वो दोस्त कम, मियाँ बीवी ज़्यादा लगते थे, बकौल इनके घर वालों के। पहले अनीला चाची कहती थी कि ये दोनों तो मियाँ बीवी हैं, हर वक्त साथ रहते हैं। हंसा ने इजाफा किया तो सबका कहकहा वापस गूंजा। अवान, अब बस, इतना ज़्यादा खा कर मैंने मर जाना है। हंसा ने सलाद की प्लेट एक तरफ की। अवान प्लीज़ खा लें, वरना सारा दिन मुझे आप ही की फ़िक्र होगी। अवान ने प्लेट वापस उसके करीब की। यार मैं कमज़ोर नहीं जो मुझे ना इतना ज़्यादा फोर्स करते हो खाने पीने के लिए, हंसा ने मुंह बनाकर कहा। यार जल्दी ख़त्म करो, फिर मैं आपको ड्रॉप करूं। अवान के कहने पर हंसा ने खामोशी से खीरा उठाया और अवान को घूरते हुए खाने लगी। नाज हलीना की तरफ जाना हो चाहो तो चली जाओ, राहिल जूते पहनते बोला। नहीं नहीं, मैं घर पर ही रहूँगी, नाज ने झुरझुरी ली। उस दिन का वाक़या वो भूल नहीं पाई थी। राहिल लड़ाई हो गई क्या दोनों में? राहिल शरारत से बोला। उसे पता था कि उसकी बीवी अभी बहुत छोटी है, जिसकी वजह से लड़ाइयाँ उसके लिए आम हैं। जी बस उससे दोस्ती नहीं रखनी मुझे, नाज ने राहिल की जैकेट उसके सामने की। क्या हो गया? राहिल संजीदा हुआ था। वो अच्छी नहीं है, वो अल्लाह से बहुत दूर है। नाज के दिल में इसका खौफ, डर सब जागा था। तो जो अल्लाह के करीब नहीं होगा तुम उसे छोड़ दोगी? राहिल जैकेट थामते उसके सामने आ खड़ा हुआ। हाँ,
جو اللہ کا نہیں وہ میرا کیسے ہو سکتا ہے؟ ناز نے فوراً جواب دیا اور پھر کچن کی طرف بڑھی۔ راحیل اسے جاتا دیکھتا رہا تھا۔ وہ اسے سوچنے پر مجبور کر گئی اور انہی سوچوں کے ساتھ وہ گھر سے باہر نکلا اور یونی کی طرف گاڑی بڑھا دی۔ حنیفہ بیٹا، ادیان اور دامر کیوں گئے تھے اتنی جلدی؟ اور آج واپسی بھی؟ آصفہ بیگم نے آخر پوچھ ہی دیا۔ مجھے نہیں پتا، ان کے کسی دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ حنیفہ نے سفید جھوٹ بولا تو آصفہ بیگم نے کچھ سوچ کر سر ہلایا اور اس کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ حنیفہ ناشتہ کرنے کے بعد خولہ کے ساتھ کلاس لینے بیٹھ گئی تھی کیونکہ ادیان گھر پر نہیں تھا۔ ادیبہ آپی، وارث بھائی آئے، رانین نے کمرے میں جھانکتے اطلاع دی۔ ادیبہ کرنٹ کھا کر سیدھی ہوئی، پھر اٹھی اور عبایا اٹھایا، پرس لیا اور باہر نکلی۔ ان دونوں کی ملاقات ایک ریسٹورینٹ میں ہوئی تھی۔ وارث اسے آتا دیکھ کر اٹھا اور باہر نکلا۔ ہنسا نے دونوں کو جاتا دیکھا اور دل میں خیر کی دعا کی۔ عائزہ بہت پرسکون تھی۔ یہ ملاقات سفیر کے منہ پر تماچا تھی۔ اس کے لیے یہ سب ایک وقت میں مشکل تھا مگر آج بے حد آسان، کیونکہ اس کے بچے بڑے ہو گئے تھے اور اب ہر خوف سے وہ آزاد تھی۔ کہاں جانے؟ ادیبہ نے پوچھا۔ کہاں چلیں؟ وارث نے ڈرائیو کرتے ساتھ ایک ساتھ اس پر بھی نظر ڈالی۔ اگر بات ہی کرنی ہے تو یہیں کر لیتے۔ ادیبہ نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا جو گلوز میں چھپے ہوئے تھے۔ ہاں صحیح، وارث نے کہتے ساتھ گاڑی روک دی۔ سامنے پارک ہے، آئیں وہاں چلیں، ادیبہ نے کہا اور وہ دونوں گاڑی سے باہر نکلے اور ساتھ ساتھ پارک میں داخل ہوئے۔ دونوں ایک طرف بیٹھ گئے۔ ہم آپ کے بابا کی کوئی بات نہیں کریں گے۔ ادیبہ نے بس اس کی طرف دیکھا۔ اس نے نظریں جھکا لی۔ میں ان کی طرف سے معافی مانگنے آیا تھا، مگر خیر۔ وارث کے سنجیدہ چہرے پر سنجیدگی تھی۔ جو ہوا مکتوب تھا۔ ادیبہ سامنے دیکھنے لگی۔ اسے پورے پردے میں آج پہلی دفعہ گرمی نہیں محسوس ہوئی تھی، شاید اب عادت ہو چکی تھی۔ پھر کیا بات کریں؟ وارث کنفیوز تھا۔ ہمارے بارے میں بات کر لیں؟ میں نکاح بھی نہیں کرنا چاہتی، ادیبہ نے سکون اور اطمینان سے کہا۔ مگر کیوں اور کب؟ وارث کو حیرانی نہیں ہوئی۔ کچھ دن بس میں ایک دفعہ پرسکون ہو جاؤں، ادیبہ نے کہا سانس خارج کی۔ جیسے تمہاری مرضی، بس انکار مت کر دینا۔ وارث نے کندھے اچکائے۔ میں کیوں انکار کروں گی؟ ادیبہ نے منہ بنایا۔ کوئی اچھا مل گیا تو؟ وارث نے اسے تنگ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ سب خاک ہیں، اگر آپ میرے نہیں ہیں میں تسلیم کر چکی ہوں، میں آپ کی دیوانی ہوں۔ ادیبہ نے چند لفظوں میں بہت ساری چیزوں کا جواب دے دیا تھا۔ تم سے میں جیت نہیں سکتا۔ وارث نے ہاتھ جوڑے۔ وہ پھول کتنا خوبصورت ہے، ادیبہ نے وارث کی توجہ سامنے کی۔ شاید، مطلب ہاں واقعی، وارث جلدی سے بولا۔ ادیبہ نے اسے گھورا۔ آپ نے کہنا تھا کہ میں لے آؤں، ادیبہ نے دانت پیس کر کہا تو وارث کا کہا فضا میں بلند ہوا۔ رانین عصر کی نماز پڑھ کر جیسے اٹھے کہ اسے برہان کی کال آنے لگی۔ اس نے کال اٹھائی اور پھر دونوں کے درمیان باتیں شروع ہو گئی۔ رانین اب برہان کے ساتھ کمفرٹیبل فیل کرتی تھی۔ وجہ خود برہان تھا جو اسے عزت اور احترام سے ملتا تھا۔ کبھی کوئی ایسی بات نہ کرتا جس سے رانین بدگمان ہوتی۔ دوسری طرف برہان بھی اپنے فیصلے پر مطمئن تھا۔ رانین اسے دن بدن مزید اچھی لگنے لگی تھی۔ مگر اندلیب، تم نے ان سب میں میرا استعمال کیوں کیا؟ سمیر غصے سے دھاڑا۔ کیونکہ تم قارئین کے بیٹے ہو، ادیبہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہم الگ رہیں گے، مجھے تم پسند آ گئی ہو، پلیز ایک دفعہ سوچ لو، سمیر بیچارگی سے بولا مگر دوسرے پل ادیبہ کی گردن اس کے ہاتھوں میں تھی۔ آس پاس کے لوگ اس کے ساتھ لائے آدمیوں کے ڈر سے آگے نہیں بڑھ رہے تھے۔ ادیبہ نے ایک دائیں جانب دیکھا، پھر بائیں جانب دیکھا اور سمیر کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ ہاتھ مروڑا تو وہ کرا اٹھا۔ تھوڑی ہی دیر میں منظر الٹا ہو چکا تھا۔ اب سمیر کی گردن اندلیب کے ہاتھوں میں تھی۔ ہما پورے ہفتے بعد آج کالج گئی تھی۔ وردہ نے اسے ساتھ بلا کر اپنے ہاتھ ہلا کر اسے اپنی طرف بلایا مگر وہ نہیں گئی۔ شفق، مائدہ اور رنین تینوں حیران ہوئی۔ آج ہما ان کے ساتھ کلاس میں گئی اور ساری کلاسز لیں۔ 2-3 دفعہ وردہ اور اس کے گروپ نے اسے بلایا مگر وہ یہ کہہ کر ٹال گئی کہ فارغ نہیں ہوں۔ ایک ہفتہ ہو گیا عرش، تم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا؟ راحیل نے پلیٹ اس کی طرف بڑھائی۔ وہ کالج ہی نہیں آئی اور ہر جگہ سے بلاک کر دیے، ارشان نے کندھے اچکائے۔ بس یہ یاد رکھنا وہ تمہارے نکاح میں ہے، راحیل نے سنجیدگی سے کہا۔ تو کیا میں بھول گیا ہوں؟ ارشان نے روٹی اٹھایا اور سلاد اپنی پلیٹ میں رکھنے لگا۔ نہیں، میرا یہ مطلب نہیں، راحیل نے فوراً وضاحت دی۔ اس پورے ہفتے میں ارشان نے ہمایہ کے بارے میں بہت ساری باتیں کی تھیں اور راحیل کو بھی اکتاہٹ ہونے لگی تھی اب تو۔ ادیان، حنیفہ اور دامر خولہ چاروں شہر واپس آ گئے تھے۔ دھیرے دھیرے سب نارمل ہو رہا تھا۔ ادیبہ ضد کر کے اپنے گھر چلی گئی تھی۔ اس کے ساتھ اس کی پھپھو چند دنوں کے لیے رہنے والی تھی۔ سفیر، ولید اور قارئین تینوں میں سے کسی کا پتہ نہیں تھا۔
ہمایہ نارمل ہونے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی مگر وہ لگاتار ناکام ہو رہی تھی۔ فرحت بیگم ماورا کی ہی طرف تھی۔ راحیل آپ تو 5 وقت کے نمازی ہو گئے۔ ناز اسے مغرب کی نماز پڑھ کر واپس آتا دیکھ کر بولی۔ ارے کہاں، کبھی فجر تو کبھی ظہر چھوٹ ہی جاتی ہے۔ راحیل مسکرایا۔ کوئی بات نہیں، آپ کوشش کریں، یہ بہت ہے۔ ناز نے اسے پانی کا گلاس اٹھا کر دیا۔ تو مسجد نہیں گئی؟ راحیل نے پوچھا۔ نہیں، آج چھٹی ہے، اسی وجہ سے بور ہو رہی ہوں۔ عاتقہ بھی آپ ہی کے پاس چلی گئی، ناز نے اداسی سے کہا۔ 3 دن پہلے خولا نے عاتقہ کو اپنے پاس بلا لیا تھا مگر تھوڑے دنوں میں وہ ماورا کے پاس جانے والی تھی۔ اچھا، میں قرآن پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں آج صبح سے، مگر پڑھ نہیں پا رہا۔ راحیل نے پانی پی کر گلاس رکھا اور ناز کا ہاتھ پکڑ کر پاس بٹھا۔ آپ نے قرآن نہیں پڑھا کیا؟ ناز نے ناسمجھی سے پوچھا۔ کافی سال ہو گئے، کبھی موقع ہی نہیں ملا، بلکہ میں نے کوشش ہی نہیں کی۔ راحیل شرمندہ ہوا۔ مسئلہ کیا ہے؟ پھر میں آپ کو سکھاتی ہوں، وہ بھی تجوید کے ساتھ۔ میرے پاس فارغ وقت بھی نہیں ہوگا پھر۔ ناز چہکی۔ واقعی؟ مگر کیا میں سیکھ جاؤں گا؟ راحیل نے ہچکچاتے ہوئے ناز سے پوچھا تو ناز نے پلک جھپکا کر تسلی دی۔ تھوڑی دیر میں وہ دونوں صوفے پر بیٹھ کر قرآن مجید کو دیکھ رہے تھے۔ راحیل واقعی سب بھول گیا تھا۔ ناز کو بہت پریشانی ہو رہی تھی مگر وہ پیچھے نہیں ہٹنا چاہ رہی تھی۔ اسے اپنے شوہر کو اللہ کے قریب جو کرنا تھا۔ ادیان، آپ روز ناشتہ خود کیوں بنا لیتے ہیں؟ حنیفہ غصے سے کمرے میں گئی جہاں وہ آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ میں آپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتا۔ ادیان نے اس کے گالوں پر ہاتھ پھیرا جو حنیفہ نے جھٹک دیا۔ میں پھر کس لیے ہوں؟ بلکہ میں آج دامر بھائی کی طرف چلی جاؤں گی اور ہفتے دن وہیں پر ہی رہوں گی۔ حنیفہ منہ پھلائے بیڈ پر بیٹھی۔ یا ڈنر لنچ وغیرہ تو آپ خود بناتی ہیں، ناشتے میں بنانا ہی کیا ہوتا ہے؟ ادیان نے دامر والی بات اگنور کی۔ واہ جی واہ، ڈنر ہم گھر پر کرتے ہی کب ہے اور لنچ میں آپ ہوتے نہیں؟ حنیفہ نے حیرانی سے کہا۔ اچھا، کل سے آپ بنا لیجیے گا۔ بس اب خوش؟ ادیان نے اس کے بال پیچھے کیے۔ کل سے دیکھتی ہوں، حنیفہ نے وارننگ دی۔ اچھا، اب دوبارہ یہ بات نہیں کرنی کہ میں دامر بھائی کی طرف چلی جاؤں گی، وہ خود میرے تایا کے فلیٹ میں رہتا ہے، آپ کو کہاں رکھے گا؟ ادیان نے مسکراہٹ ضبط کرتے کہا۔ حنیفہ نے آنکھیں نکالی۔ میں یہ بات بھائی سے ضرور کہوں گی۔ حنیفہ اٹھی اور باہر نکل گئی۔ جیسے میں ڈرتا ہوں، ادیان نے گویا ناک سے مکھی اڑائی تھی۔ وارث جب آیا تو دیکھا برہان اس کے کمرے میں سو رہا ہے۔ خاموشی سے وارث نے وارڈروب کھولی، اپنے کپڑے نکالے اور واپس باہر آ گیا۔ تو تھوڑی دیر میں وہ فریش ہو کر واپس کمرے میں آیا۔ ابھی تک برہان سو ہی رہا تھا۔ وارث کو بھوک لگی تھی مگر گھر پر کوئی نہیں تھا جو اسے کچھ لا کر دیتا۔ اداسی سے وہ نیچے آ گیا۔ کچن میں جانے ہی لگا کہ اسے فون آیا جہاں ادیبہ لکھا تھا۔ اوہ، لگی خبر اس کو کہ میں آ گیا، وہ کہتے ہوئے ہنستے اور موبائل کان سے لگایا مگر پھر کچھ بغیر کہے سنے۔ وہ باہر نکلا جہاں محترمہ پہلے سے کھڑی تھی، مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھی اور ٹرے آگے کی۔ وارث انکار کرنا چاہتا تھا مگر پھر بھوک کی وجہ سے ٹرے تھام دی۔ شکریہ، یہ وہی چوڑیاں ہیں نا جو میں نے اندلیب کو دی تھی؟ وارث نے اشارے سے پوچھا۔ وہ کھلکھلا دی۔ میرے پاس ایسی بہت ساری ہیں، تو یہ یاد نہیں کہ آپ کی ہیں یا میری؟ ادیبہ کہتے ساتھ پلٹی۔ ایک دفعہ اور شکریہ۔ وارث مسکرایا تو اس نے ہاتھ سے اندر جانے کو کہا۔ چوڑیوں کی کھنک آج وارث کو اپنے دل تک جاتے ہوئے محسوس ہوئی تھی۔ رمل اور افنان دونوں اپنی نئی جاب پر بہت مصروف ہوتے تھے۔ اس عید پر ان دونوں نے رخصتی کا بھی سوچا تھا تو افنان نے نیا گھر لے لیا تھا اور آج کل رمل کے ساتھ اس کی سیٹنگ میں ہی لگا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ دونوں بے حد مصروف تھے۔ دھیرے دھیرے مہینہ گزر گیا، سب بس پڑھائی جاب پر فوکس کر رہے تھے۔ مجھے سب سے زیادہ نفرت زیان کے بیٹے فرمان سے ہے۔ سفیر نے فرمان کی تصویر کو ہاتھ میں لے کر مروڑا۔ کیوں بھائی، اس نے کیا کر دیا؟ ولید نے پوچھا۔ بس مجھے اسے دیکھتے ہی شکست محسوس ہوتی ہے۔ زیان جیت گیا ہے ہم سے اور ہم بس ہارتے ہی گئے۔ تمہیں یہ یاد ہے 3 سال پہلے اوزان آفریدی سے ہم نے پارٹنرشپ کا سوچا تھا مگر فرمان نے بیچ میں آ کر ہمارے پورے 70 کروڑ سے محروم کیا تھا۔ سفیر زخمی شیر کی طرح بولا۔ اس کی ایک کزن ہے جو عائزہ کی بیٹی کی ہم عمر ہے، ان کا حال ہی میں نکاح ہوا ہے۔ ولید نے شفق کو تصویر سفیر کے آگے کی جس میں شفق اور ہما دونوں موجود تھیں۔ اس میں سے کون ہے؟ سفیر نے غور سے دونوں کو دیکھا۔ یہ کالج سے لیا میں نے، پتہ نہیں کون ہے، بس اتنا پتہ ہے ایک اس کی بیوی ہے اور ایک ارشان کی بہن بھی اور دوسری فرمان کی اپنی بہن جو ارشان کے ساتھ ریلیشن شپ میں رہ چکی ہے، مگر دونوں میں اب رابطہ نہیں کیونکہ ہما کو ارشان کے بارے میں سب پتہ چل گیا کہ وہ کیسا ہے۔ ولید نے فیض کی بتائی ہوئی معلومات سفیر کے سامنے پیش کی۔ اچھا، پھر کسی کو اٹھوا لیتے ہیں، دونوں کے لیے ہی وہ تڑپے گا۔ سفیر نے تصویر ٹیبل پر رکھی۔
تم لوگ صرف ان عورتوں کو اٹھاؤ، شاہ نواز پہلی دفعہ بولا۔ کیا تم ساتھ نہیں دو گے ہمارا؟ سفیر نے پاس بیٹھے سمیر کو دیکھا جو موبائل میں دیکھ رہا تھا۔ ایک شرط پر، چونکہ اتنے وقت سے میں نے اپنے گھر میں پناہ دی ہے مکمل گارڈ کے ساتھ، تو اب ان دونوں میں سے جو بھی ہمارے پاس آنے والی ہے وہ ایک رات کے لیے سمیر کے حوالے ہوگی۔ پچھلی بار ارشان کو یہ آفر کی تھی تم نے؟ شاہ نواز نے ایک نظر سمیر کو دیکھا۔ ڈن بردر، مگر ابھی نہیں، ذرا رک کر کمپنی سیل ہو جائے پھر۔ سفیر نے کہا تو شاہ نواز نے ہاں میں سر ہلایا، جبکہ ولید سامنے پڑی تصویر کو دیکھنے لگا جہاں ہما اور شفق مسکراتی ہوئی کینٹین میں موجود تھی۔ سمیر ادیبہ کو لگاتار میسج کرنے میں مصروف تھا۔ یار میں سوچ رہی ہوں سمیر سے ایک دفعہ مل لوں، ادیبہ نے میسج ڈیلیٹ کرتے ہوئے کہا۔ صحیح کہا، دفعہ کرو جلدی سے اسے، بہت ہی چپکو ہے، رمل نے جھرجھری لی۔ ہاں جلدی ختم کریے قصہ، مسئلہ نہ ہو جائے، حنیفہ نے بھی کہا تو ادیبہ نے سمیر کو لوکیشن بھیجی اور کل شام کا وقت دیا۔ راحیل، 1 ماہ گزر چکا ہے، اس نے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ ارشان نے سامنے دیوار کو گھورا۔ تم نے جو حرکت کی ہے نا، تو آپ ادھر سے پہل کا ہرگز نہ سوچیں۔ راحیل نے اسے گھورا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ خولاپی یا وارث بھائی سے بات کروں۔ ارشان شرمندہ تھا۔ بالکل، چاہے برہان یا عفنان بھائی یا پھر رمل، کسی سے کرو، مگر معاملہ جلد از جلد ٹھیک کرو، راحیل نے کہا۔ اچھا چلا میں چلتا ہوں، رات ہونے کو ہے، تم بھی جاؤ، ناز اکیلی ہوگی۔ ارشان اٹھا۔ تھوڑی دیر میں دونوں ریسٹورنٹ سے باہر نکلے اور اپنی اپنی گاڑی میں بیٹھے۔ سب ناشتہ کر کے فارغ ہوئے تھے کہ ہما نے منہ پر ہاتھ رکھا۔ شفق نے اسے غور سے دیکھا۔ ہما تم ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں چلی جاتی؟ شفق نے اس کی طرف پانی کا گلاس بڑھایا۔ ٹھیک ہوں میں۔ ہما نے پانی تھاما اور پینے لگی۔ اسے چند دنوں سے الٹیاں ہو رہی تھیں۔ خاک ٹھیک ہو؟ شفق، آج کالج کی واپسی پر ہم ڈاکٹر کے ہاں پھر سے یہاں چلیں گے، مائدہ نے کہا۔ نہیں، گئی تو تھی میں، ہما نے جلدی سے کہا۔ مگر شفق کچھ کہنے لگی کہ ہما اٹھ کر کمرے کی طرف چل دی۔ شاید وہ آج کالج نہیں جائے گی، آؤ ہم چلتے، مائدہ نے بیگ اٹھایا۔ شفق کہتی کھڑی ہوئی تینوں باہر نکلی۔ نیچے دامن ان لوگوں کا انتظار کر رہا تھا۔ رانین نے آج کوئی نئی ڈش بنائی تھی جس پر اس نے سب کو لنچ کی دعوت اپنی طرف رکھی تھی۔ ادیبہ رومل دونوں نہیں آ سکی تھی، صرف فلیٹ میں موجود لوگ ہی شامل تھے۔ لنچ کرنے کے بعد سب بیٹھے تھے۔ ہنزا جو کچھ دیر پہلے کمرے میں گئی تھی بھاگتی ہوئی واپس آئی۔ ادیان، تم نے بتایا نہیں؟ ہنزا نے اس کے بازو پر ہاتھ مارا۔ کیا اتنی زور سے مارا ہے؟ ادیان نے بازو سے لایا۔ یہی کہ تم بابا بننے والے ہو؟ ہنزا نے آنکھیں نکال۔ ادیان نے فوراً حنیفہ کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اوہ مبارک ہو، سب سے پہلے اوان نے کہا۔ سب کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ 1 منٹ، نہیں، یہ خوشخبری ہماری طرف سے نہیں ہے نا نورے؟ ادیان نے جلدی سے کہا تو حنیفہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ دامر کے بچے، تم نے کیوں نہیں بتایا پھر؟ ہنزا فرمان کا پیر ہٹاتے ہوئے دامر کی طرف آئی۔ خولا نے ہنزا کو دیکھا۔ ہنزا ایسا کچھ نہیں ہے، خولا نے وضاحت کی۔ سب کے چہروں سے مسکراہٹ غائب ہوئی۔ سب کے چہرے باری باری ان چاروں پر گئے جو حیران کھڑے تھے۔ سب ہوش میں تب آئے جب فرمان نے گلاس اٹھایا اور پانی ڈالا، خاموشی سے پینے لگا۔ اس وقت سب کا دل لرزا تھا اور شاید سب سے زیادہ فرمان کا۔ بہتر ہے جو سچ ہے وہ بتا دو، اوان نے اپنے لب کاٹے۔ چاروں بت بنے کھڑے رہے۔ جو نہیں ہے وہ پیچھے ہٹے۔ فرمان نے گلاس رکھا اور کھڑا ہوا۔ ان چاروں کو چھوڑ سب کا دل دھڑکا۔ مسکراہٹیں جدا ہو گئی تھیں سب کے چہروں سے۔ پہلے مائدہ پیچھے ہٹی تو دامر نے گہری سانس لی۔ پھر رانین ہٹی تو دامر اور حنیفہ نے دل پر ہاتھ رکھا۔ پھر شفق بھی پیچھے ہوئی۔ ادیان اور فرمان دونوں نے دامر ہی کی طرح گہری سانس لی، مگر دوسرے ہی پل سب نے ایک جھٹکے سے ہمایا کو دیکھا۔ ہما، ہنزا اس کی طرف لپکی مگر اس سے پہلے وہ فرحان کے ہاتھوں میں تھی۔ تمہیں شرم نہیں آئی ہمایا؟ فرمان نے اس کی جھکی نظریں دیکھی۔ آئی تھی بھائی، مگر پھر یہ سوچا کہ میں نکاحوں میں ہوں اس کے، پھر شرم ختم ہو گئی، بس افسوس رہ گیا۔ ہما کی ہمت پر سب نے اسے داد دی۔ فرمان نے اس کا سختی سے بازو پکڑا۔ ہنزا کے اشارے پر اوان آگے بڑھا، ادیان کو پکڑ کر بٹھایا۔ حنیفہ اور خولا ہما کی طرف لپکی۔ بھائی چھوڑے، مجھے درد ہو رہا ہے۔ ہمایا سسکی، نام بتاؤ اس کا، فرمان نے اسے دبوچا۔ مائدہ آنکھوں میں آنسو لیے دامر کے قریب آئی۔ دامر نے اسے سینے سے لگایا۔ رانین نے تھوک نگلا۔ فرمان چھوڑے اسے۔ شفق جیسے ہوش میں آئے فرمان کا بازو پکڑا۔ فرمان نے اسے ایک نظر دیکھا اور شفق فوراً پیچھے ہوئی۔ وہ نظر مانو اس کو کھا جانے والی تھی۔ مان، ہٹ یار، اسے ریلیکس ہونے دے۔ ادیان نے فرمان کو کھینچ کر پیچھے کیا۔ ہما اوان کے بازوؤں میں جھول گئی۔ فرمان غصے سے باہر نکلا۔ اس کے پیچھے سارے لڑکے بھاگے۔ دامر نے اپنی لخت جگر کو صوفے پر بٹھایا اور اس کا ہاتھ تھاما۔
سرا سے لڑائی جھگڑے پر مائدہ بے حال ہو جاتی تھی۔ خولد عامر کی طرف بڑھی۔ سرا سے ہی دیر میں سب تہس نہس ہو گیا تھا۔ ہما بتاؤ کیا تھا یہ؟ کچھ پوچھ رہی ہوں میں، شفق اونچی آواز میں چلائی۔ شفق مت کرو، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ ہما نے کانوں پر ہاتھ رکھے۔ اداکاری مت کرو، خیر رہنے دو، میری سنو۔ میں شافقہ علی خان اپنے پورے ہوش و حواس میں ہمایہ علی خان سے دوستی ختم کرتی ہوں، وہ بھی اس بنیاد پر کہ شافقہ ایک کمزور اور بزدل بے حیا لڑکی سے دوستی نہیں رکھنا چاہتی۔ ہمایہ، میں نے تمہیں دستبردار کیا اپنی دوستی سے۔ آج کے بعد صرف ہمارا کزن کا رشتہ ہے۔ شفق نے ایک لفظ ہمایہ کو بجلی کی طرح لگے تھے۔ میں نے تمہارا ہر جگہ، ہر وقت، ہر قدم پر ساتھ دیا شفق، کیوں میرا ساتھ نہ چھوڑو؟ مت کرو ایسے۔ ہما نے اس کا ہاتھ تھاما۔ شفق نے ہاتھ پیچھے کیا۔ میں کبھی کسی کے بچے کی ماں نہیں بنی اور چھپ کر نکاح نہیں کیا، تو مجھے جتانا بند کر دو، شفق نے غصے سے کہا۔ شفق، یہ بچہ ارشان کا ہے، میں ارشان کے نکاح میں ہوں۔ ہما نے ہار مان لی تھی، وہ اپنی دوست نہیں کھو سکتی تھی۔ شفق کی آنکھیں نکلنے کو تھیں۔ کہہ دو کہ یہ جھوٹ ہے۔ کیا وہ جانتا ہے؟ شفق حیران ہوئی۔ اسے شک تو تھا مگر اسے حیرت بھی ہوئی۔ نہیں، ہمایہ نے نفی میں سر ہلایا۔ تم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو؟ شافقہ ذرا نرم پڑی۔ نہیں، وہ ذرا سا ہنسی مگر پھر رونے لگی۔ مجھے وہ بس اچھا لگتا ہے، مگر اس نے مجھے خاندانی مسئلے کے لیے ذلیل کیا۔ ہمایہ نے منہ پر ہاتھ رکھا۔ شفق بس اسے جاتا دیکھتی رہی، پھر خود بیڈ پر ڈھہ گئی۔ اس کے دماغ میں صرف ایک ہی سوال تھا، کیا ایک اور عائشہ سفیر لوگوں کی ہتھیں چڑھ گئی ہیں؟ ہما کمرے میں اور زمین پر بیٹھ گئی۔ 4 دن پہلے اسے پتہ چلا تھا کہ وہ امید سے ہے۔ وہ خود اکیلی تھی، شفق لوگوں نے نوٹ نہیں کیا۔ وہ کالج سے ہی چلی گئی تھی اور جلد ہی واپس آ گئی۔ اس میں اس کی ہیلپ وردہ کی دوست رباب نے کی تھی، کیونکہ ہما اس سے کانٹیکٹ میں تھی اور وہ علی کی گرل فرینڈ تھی، جس کی وجہ سے اسے نکاح کا پتہ چلا تھا۔ کدھر جا رہی ہو؟ ادیان کی آواز پر شفق پلٹی۔ بھائی وہ یہ شرٹ دینے۔ شفق نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی شرٹ فرمان کی طرف اشارہ کیا۔ دیر نہیں لگانا، ادیان نے کہا اور وہ کہتی آگے بڑھی۔ ادیان سوچنے لگا، اس نے اجازت دے کر صحیح کیا ہے یا نہیں۔ ارشان میسج دیکھ کر شوق میں تھا۔ اسے اجنبی نمبر سے میسج آیا تھا۔ وہ شافقہ تھی، ہمایہ کی کزن۔ اسے یاد بھی تھی کیونکہ شافقہ نے رباب کی پارٹی میں اسے اگنور کیا تھا، مگر آج وہ اس سے ملنا چاہتی تھی۔ ارشان کے دل میں صرف یہی تھا کہ کیا ہمایہ ٹھیک ہے۔ اس نے اوکے کا میسج کیا اور کتابوں کے ڈھیر کی طرف بڑھا۔ بالآخر اسے آج پڑھائی کا ہوش آ ہی گیا تھا۔ پھر سے کہنا، کیا کہا ہے تم نے؟ اور ہوش میں رہ کر کہنا۔ فرمان نے اپنے کندھے سے نیچے آتی لڑکی کو دیکھا جو نظریں جھکائے مزید چھوٹی لگ رہی تھی۔ ہمایہ نے کچھ غلط نہیں کیا ہے، شفق نے ضبط کیا، ورنہ اسے فرمان کے انداز پر بہت غصہ آیا تھا۔ اندلیب کا نکاح ہے کل، اسے ہم سب کی بہت ہیلپ کی ہے۔ میں چاہتا ہوں یہ سکون سے ہو جائے، پھر ہم اس پر آتے ہیں۔ زبان یوں بند رکھا جیسے پڑھائی کے وقت رکھتی ہو، فرمان نے ذرا سا جھک کر کہا۔ وہ پیچھے ہٹی اور جانے لگی۔ کدھر جا رہی ہو؟ فرمان کی آواز پر وہ پلٹی۔ ادیان بھائی نے کہا تھا دیر نہیں لگانا، شفق نے لفظ چبا چبا کر کہا تھا۔ بات سنو، جا کر انسانوں والی چائے بناؤ اور میں 5 منٹ میں آتا ہوں۔ فرمان نے اسے گھورا۔ مجھے نہیں آتی انسانوں والی چائے بنانی۔ شفق اتنا کہہ کر یہ جا وہ جا، فرمان نہ چاہتے ہوئے مسکرا دیا۔ نکاح کے بعد شفق جواب دینے میں ماہر ہو چکی تھی۔ ہما، فرمان بھائی نے اجازت دی ہے تو تم کل چل رہی ہو نا؟ حنیفہ نے کپڑے ہینگر میں لگاتے ہوئے کہا۔ نہیں بھابھی، میرا دل نہیں ہے، ہما نے گہری سانس لی۔ اچھا پھر اکیلی رہو گی کیا؟ رانین نے پوچھا۔ میں رہوں گی ساتھ، شفق اندر آتے بولی۔ اچھا پھر ٹھیک ہے، کہیں جا رہی ہو؟ حنیفہ نے اسے عبایا پہنتے دیکھ کر پوچھا۔ ہاں بس ایک کام سے، شفق نے جواب دیا۔ کس کے ساتھ؟ ہما نے پوچھا۔ سین بھائی آ رہے ہیں، شفق نے حجاب اٹھایا۔ اچھا، خیر سے جاؤ، حنیفہ نے کہا اور کپڑے لے کر باہر آ گئی۔ ارشان شفق اور زین کو آتا دیکھ کر کھڑا ہوا، نہ جانے کیوں وہ زین سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ زین شفق کو چھوڑ کر دوسری ٹیبل پر جا کر بیٹھ گیا۔ ارشان کو تیسرا جھٹکا لگا تھا، پہلا شفق کے میسج پر، دوسرا زین کے آنے پر، تیسرا زین کے دوسری ٹیبل پر بیٹھنے پر۔ شفق مکمل پردے میں تھی۔ ارشان نے اسے کچھ کھانے پینے کی آفر نہیں کی۔ جی بولیں کیا کام ہے؟ ارشان کو زندگی میں پہلی دفعہ بہت حیا آئی تھی، وہ بھی ایک عورت سے۔ زیادہ وقت نہیں لوں گی، صرف 5 منٹ۔ آپ نے ہما سے نکاح کیا ہے؟ شفق نے بات کا آغاز کیا۔ جی، کیسی ہے وہ؟ بالآخر ارشان کی فکر زبان تک آ گئی تھی۔ وہ امید سے ہے۔
شفق کہتے ساتھ کھڑی ہوئی۔ ارشان سکتے کے عالم میں بیٹھا ہی رہا۔ کیا مطلب؟ اسے کسی نے کچھ کہا تو نہیں نا؟ اس کے بھائی کو پتہ ہے؟ ارشان ہوش میں آیا۔ آپ وارث بھائی کے نکاح کے بعد یہ مسئلہ آ کر حل کر لیں۔ شفق نے کہا، آپ ہمارا کی دوست ہیں، آپ اس کا خیال رکھتی ہیں نا؟ مجھے پتہ ہے ایسی سچویشن میں کوئی ساتھ نہیں دیتا۔ ارشان کا انداز بہت نرم تھا۔ وہ صرف میری دوست نہیں ہے، وہ میرا دل ہے اور میرے دل کا سکون ہے۔ اس کے لیے تو میں خود قربان ہو جاؤں اور کسی کو بھی اس کے لیے قربان کر جاؤں۔ شفق کھڑی ہوئی اور زین کی طرف بڑھی۔ اسے جو ارشان کو بتانا تھا وہ بتا چکی تھی۔ تھوڑی دیر میں ارشان نے ان دونوں کو جاتے دیکھا، خود سر پکڑ کر بیٹھا رہا۔ کوئی بات ہے تو بتا دو، زین کی آواز پر اس نے سر اٹھایا۔ تم زین سوری، ارشان نے کہا، یہ تو کنفرم ہے کہ تم نے بدلہ لیا ہے، بس اتنا بتا دو، بدلہ کس سے لیا؟ مجھ سے یا میرے گھر والوں سے؟ زین اس کے سامنے بیٹھا۔ تم سے، مگر زین میں نے اسے اس لیے واپس چھوڑا کیونکہ میں بابا کی وجہ سے تم سب سے شرمندہ تھا۔ مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ ہما سے چچی کا کیا رشتہ ہے، مگر میں نے بہت کوشش کی کہ ہما سے معافی مانگنے کی۔ ارشان نے اپنا ہاتھ ٹیبل پر رکھا۔ ارشان، مجھے تم سے کوئی دشمنی نہیں نبھانی تھی۔ وردہ کے گروپس کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، اور جب تم ان کے ساتھ مل گئے تو پھر میں نے تم سے دوری کر لی۔ ہمایہ کو میں نے بہت روکنے کی کوشش کی تھی، مگر کامیاب نہ ہوا۔ اب جو کچھ بھی ہوا ہے بہتر ہے کہ تم گھر آؤ، باقاعدہ فیملی کے ساتھ رخصت کر کے لے جاؤ۔ زین نے ٹھہر ٹھہر کر کہا، میں وردہ لوگوں سے دوستی ختم کر لوں گا اور میں وارث بھائی کے نکاح کے فوراً بعد یہ مسئلہ حل کر لوں گا۔ ارشان کی جان میں جان آئی۔ اوکے، مگر ارشان اگر تمہیں ہمایہ سے محبت نہیں تو تم اسے طلاق دے دو، ہم اسے سنبھال لیں گے۔ زین نے اسے غور سے دیکھا۔ ارشان کو لگا جیسے وہ کہہ رہا ہے اپنی جان دے دو۔ نہیں، ارشان نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ اوان، فرمان کیسا ہے؟ حنزہ بال بناتے اوان سے بولی، جو بھی فرمان کی طرف سے آ رہا تھا۔ سب نارمل ہے کیونکہ ہما نے نکاح کیا ہے، بس پتہ چل جائے کون ہے، اوان نے موبائل اٹھاتے ہوئے کہا۔ اچھا، بس اللہ خیر کرے، حنزہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ اسے ہما کی بہت فکر ہو رہی تھی۔ ہمایہ جان، آ جاؤ کچھ باتیں کریں۔ رانا نے اسے اپنے پاس بلایا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس تک آئی، خاموشی سے بیٹھ گئی۔ کیوں نہ تم اپنا دل کچھ ہلکا کر لو؟ رانا نے اس کے سامنے جوس رکھا۔ اس نے تھاما مگر واپس ٹیبل پر رکھ دیا۔ کتنی بغیرت ہوتی ہے نا وہ لڑکیاں جو لڑکوں کی ایک آواز پر ان سے ملنے چلی جاتی ہیں۔ ہما کی آواز میں شرمندگی تھی۔ اللہ پھر اسے ہدایت بھی دے دیتا ہے۔ رانائن کا جواب ہمیشہ کی طرح فوراً حاضر ہوا تھا۔ میں اپنی حفاظت نہیں کر سکی رانائن، میرے پاس کوئی محافظ نہیں تھا، شاید اس لیے۔ ہمایہ رو دی تھی۔ لڑکیوں کے محافظ بہت ہوتے ہیں، مگر اسے اپنی حفاظت خود ہی کرنی ہوگی۔ رانائن کی آواز خولہ جیسی مٹھاس تھی۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ہمایہ نے اپنے ہاتھوں سے اپنا سر پکڑا۔ ایسا کیوں؟ خود کو پرسکون کرو۔ رانائن کو اس پر ترس آیا۔ مجھے اس کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا۔ کہتے ہیں نا محبت اندھا کر دیتی ہے، میں بھی اندھی ہو گئی ہوں۔ ہمایہ بولتی چلی گئی۔ اسی دوران شفق اور مائدہ بھی ان دونوں کے قریب آ کر بیٹھی۔ پھر ان میں ایک ہی رستہ ہے کہ اللہ اسے ہدایت دے یا پھر تمہیں ہدایت کی روشنی دے۔ مائدہ نے اپنا نرم ہاتھ اس کے ہاتھوں پر رکھا۔ اچھا رانائن، ایک سوال تھا میرا یار۔ شفق نے سب کا دھیان بٹانا چاہا۔ ہاں پوچھو، کون سا؟ رانائن اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ نوری بھابھی کو آوازیں آتی، مجھے تلاش کرو۔ ہمیں کیوں نہیں آتی؟ کیا اللہ ہمیں ہدایت نہیں دے رہا؟ شفق نے بے چینی سے پوچھا۔ میری جان، ہدایت ایک جیسی تھوڑی ہوتی ہے، بس اللہ پر کامل یقین رکھو، اس کے معجزوں اور اس کی بھیجی کتاب یعنی قرآن پر یقین رکھو۔ اللہ تمہارے لیے بھی کوئی نہ کوئی اشارہ ضرور دے دے گا، رانائن نے ہمیشہ کی طرح تفصیل سے بتایا۔ اور اللہ کے قریب جانے سے پہلے اللہ آپ کو آزمائے گا، مائدہ مسکراتی ہوئی بولی۔ اور اللہ معاف کیسے کرتا ہے؟ ہما کی آواز پر تینوں نے اس کا آنسوں سے تر چہرہ دیکھا۔ اللہ نرم دل ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تم ایک قدم بڑھاؤ گی اس کی طرف، وہ دوڑ کر تمہیں تھام لے گا۔ رانائن نے اس کا مسئلہ بھی حل کیا۔ اللہ تعالیٰ معاف کریں گے مجھے؟ ہما نے رانائن کو دیکھا۔ بالکل، انسان معاف کر بھی دے تو تانے دیتا ہے، اللہ معاف کر کے گناہ ایسے مٹا دیتا ہے جیسے تم نے کیا ہی نہ ہو۔ رانائن نے بہت محبت اور باریکی سے جواب دیا تھا۔ میں پتہ نہیں کیسے ارشان کے ہاتھوں بے وقوف بن گئی، کیسے ہوا یہ سب مجھے خود نہیں پتہ، کب محبت ہوئی میں سمجھ ہی نہیں سکی۔ ہما نے ہتھیلی کے پرس سے آنسو صاف کرنے لگی۔ نہ محرم میں اس سے محبت نہیں ہوا کرتی، وہ تو ہمارا امتحان ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، پھر ہم اس امتحان میں ٹاپ کر لیتے ہیں۔ رانائن نے تینوں کی ایک نظر دیکھا۔ ہاں،
ان سے ہمیں محبت نہیں ہوتی، دراصل ہمیں شیطان سے محبت ہو جاتی ہے، تبھی تو ہم دیوانے ہو جاتے ہیں اور ساری بات شیطان کی مانتے ہیں۔ ہم جو کرتے ہیں نا وہی ہم سے کرواتا ہے۔ رانین خاموش ہوئی۔ دعا کرنا تینوں کہ اللہ میری توبہ قبول کرے، ہما نے روحان سی آواز میں کہا۔ تینوں کو اس پر ترس آیا۔ اچھا اب چلو سورخ مل پڑو اور سو جاؤ، ورنہ صبح آنکھ نہیں کھلے گی۔ مائدہ اٹھی۔ آج تم دونوں بھی پڑھ لو۔ رانین نے شفق اور ہما کو دیکھا۔ اس سے تمہاری قبر میں روشنی ہوگی۔ جو شخص رات کو سونے سے پہلے سورت ملک پڑے گا اللہ اسے قبر کے عذاب سے بھی محفوظ رکھے گا۔ مائدہ نے دونوں کے سوال سے پہلے جواب دے دیے تھے۔ دونوں ان کے ساتھ اٹھیں اور چھوٹا سا قدم اللہ کی طرف بڑھایا۔ خولا فجر کی نماز کے بعد قرآن لے کر بیٹھ گئی۔ تامر مسجد سے آ کر اس کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ خولا کو اس کی عادت بہت پیاری لگتی تھی۔ وہ بہت غور سے سنتا تھا اس کی تلاوت اور خاموش بھی رہتا تھا۔ اچانک سے خولا کی آواز یہ آیت پڑھتے ہوئے آہستہ ہوئی اور ترجمہ حد سے زیادہ آہستہ پڑا۔ تامر مسکرایا۔ خولا آپ بے فکر رہیں، میں آپ کے ہوتے ہوئے دوسری شادی نہیں کر رہا۔ تامر کی آواز میں شرارت واضح تھی۔ میں نے تو کچھ نہیں کہا۔ خولا نے اس کی طرف دیکھا۔ تو آہستہ کیوں پڑھی؟ تامر اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ آپ کو لگا ہوگا میں آہستہ نہیں پڑھتی۔ خولا نے دانتوں تلے زبان دبائی۔ اچھا اب جھوٹ نہیں بولے۔ تامر نے گھورا۔ ہاں تو میں دوسری عورت نہیں برداشت کر سکتی۔ خولا کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ میں دوسری عورت کیوں لاؤں گا بھلا؟ اتنی خوبصورت بیوی ہے میری۔ تامر مسکرایا۔ آپ کو محبت مجھ سے ہے؟ خولا قرآن میں ہی دیکھ رہی تھی۔ نہیں تو۔ دامر فوراً کھڑا ہوا اور باہر نکلا۔ خولا کی چیخ نکلی جسے دامر نے اپنا ہاتھ اس کے منہ پر رکھ کر روکا۔ وہ تو اپنا موبائل لینے کے لیے آیا تھا مگر ہمیشہ کی طرح اپنی بیوی کو ڈرا دیا تھا۔ یار میں ہوں، اتنی ڈرپوک کیوں ہے خولا؟ تامر کو ہنسی تو بہت آئی مگر ضبط کی۔ ڈرا دیا آپ نے۔ خولا اب سانسیں بحال کر رہی تھی۔ آپ مجھے دیکھ کر ڈرتی ہیں یا شروع سے ہی ڈرپوک ہیں؟ تامر ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ آپ دور رہ کر بھی بات کر سکتے تھے۔ خولا کو جو سمجھ آیا بول دیا۔ اپنی ہی بیوی سے بات کرتے وقت لگتا ہے میں پڑوس کی بیوی سے بات کر رہا ہوں۔ ساری زندگی بیوی کو ڈرانے میں ہی گزر جائے گی میری۔ تامر نے اس کی گالوں کو چھوا اور کہکہا لگاتا باہر نکلا۔ خولا آنکھیں نکالے اسے باہر جاتا دیکھنے لگی اور خود بھی ہنسی۔ اسے بے اختیار دامر کی اس دن کی کئی باتیں یاد آئی۔ اللہ یا تو مجھے حوصلہ دے یا پھر انہیں زبان دے۔ خولا مسکرا دی۔ اس نے سوچوں کو جھٹکا اور تلاوت کرنے لگی۔ افراتفری مچی ہوئی تھی۔ سب ادیبہ اور وارث کی شادی میں شرکت کے لیے ان کے گھر آ چکے تھے اور سادگی میں بھی بہت کام تھا۔ سب ادھر سے ادھر ہو رہے تھے۔ خولا کچن سے ٹرے لے کر باہر نکل ہی رہی تھی کہ ارشان سامنے آ گیا۔ اس کے ہاتھ سے ٹرے لی اور پاس کھڑی نائل کی طرف بڑھائی اور خولا کا ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ خولا اسے گھورتی رہی۔ ارشان کیا ہوا ہے؟ خولا صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ ابھی ایک بات کرنی تھی۔ ارشان اس کے سامنے بیٹھا۔ کیسی بات؟ خولا نے پوچھا۔ وہ ہمایہ سے نکاح کیا ہے میں نے۔ ارشان کی نظریں فرش پر تھیں۔ خولا کی منہ سے بے اختیار اللہ نکلا۔ وہ بچہ تمہارا ہے؟ او خدایا ایسا کیوں کیا تم نے؟ خولا کو سمجھ نہیں آیا۔ ارشان اب اسے ساری باتیں بتا رہا تھا۔ پیارا لگ رہا ہوں کیا؟ افنان نے رمل کو دیکھا جو اسے دروازے سے ٹیک لگائے دیکھ رہی تھی۔ ہمیشہ ہی لگتے ہیں۔ رمل ہنستی ہوئی اندر آئی۔ اوہ میں کہیں بے ہوش ہی نہ ہو جاؤں۔ افنان نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ اوور ایکٹنگ میں نہیں کیجیے آپ۔ رمل نے اپنی ہیل اس کے جوتے پر دے ماری، اس کے ہاتھ سے موبائل لیتے ہوئے اس کا موبائل لینے لگی۔ میرا فون چارج نہیں ہے، تصویریں لے کر دے دوں گی۔ رمل نے موبائل چھینا اور باہر نکلی۔ پیچھے افنان اپنا پیر پکڑے بیڈ پر بیٹھا۔ وہ سوچ چکا تھا رخصتی کے بعد وہ رمل کو سب دلائے گا مگر ہرگز نہیں۔ شفق ناراض ہو کر اب بھی مجھ سے؟ ہما شفق کو دیکھ کر خاموش دیکھ کر نہیں میں بس سوچ رہی ہوں اب کیا ہوگا۔ شفق نے جواب دیا۔ گھر پر بہت ہنگامہ ہوگا، میری جان لے لیں گے سب۔ ہمایہ رو دی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا، بس اللہ پر یقین رکھو اور اپنا خیال رکھو، شفق نے محبت سے کہا۔ ہما نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ وہ مطمئن تھی اسے اس کی دوست واپس جو مل گئی تھی۔ دونوں نہیں گئی تھیں ادیبہ اور وارث کی شادی میں۔ ارشان مجھے یقین نہیں آ رہا تو میرے بھائی ہو۔ خولا کی آنکھیں نم تھیں۔ آپ ہی سوری، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں معافی مانگ لوں گا سب سے۔ ارشان نے اس کا ہاتھ تھاما۔ خولا نے ہاتھ جھٹک دیا۔ تمہیں ہمایہ پر ترس نہیں آیا ارشان؟ خولا نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ بار بار اسے خود سے دور کرنا چاہتا تھا مگر وہ دیوانی تھی، بار بار آ جاتی تھی۔ میں نے پہلے اسے ہر چیز سے دور رکھنا چاہا مگر نہیں۔
اس کے سر پر محبت کا بھوت سوار تھا اور پھر اس کے بھائی نے مجھ پر الزام لگایا. پھر مجھ پر فرض ہوا اس کے بھائی کو اس کی اوقات یاد دلانا. آپ ہی غصہ آ گیا تھا مجھے. میں مرد ہوں، مجھے کوئی چیلنج کرے گا یا بے وجہ الزام دے گا تو میں نہیں برداشت کر سکتا. ارشان خاموش ہوا. محبت کے نام پر عورتوں کو بیوقوف بنانا کہاں کی مردانگی ہے؟ خولا نے ارشان کا چہرہ اوپر کیا. آپ بھی. میں معافی مانگ لوں گا سب سے. آپ بس میرا ساتھ دیں تھوڑا سا. ارشان کا انداز التجائی تھا. کیا ساتھ دوں؟ ابھی بابا کے گناہوں کا بوجھ ہلکا نہیں ہوا کہ تم نے خانوں کی ایک اور بیٹی کے ساتھ زیادتی کر لی؟ خولا نے دانت پیسے. ارشان نے اس سے پہلے اپنے اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا. تامر بھائی کچھ کہتے ہیں آپ کو اس حوالے سے؟ ارشان نے آنکھیں چھوٹی کر کے پوچھا. میں بہت خوش نصیب ہوں جو مجھے تامر جیسا شوہر ملا. وہ میرے باپ بھائی جیسا نہیں ہے. خولا نے ارشان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا. آپ ہی میں کیا کروں پھر؟ ارشان نے دوبارہ خولا کا ہاتھ تھاما. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، اور تم نے اس صنف نازک کو یوں کچل دیا. وہ ایک پھول کی مانند تھی، تم نے اسے بدلے کی آنکھ میں مرجھا دیا. جا کر توبہ کرو ورنہ اللہ تمہیں بخشے گا نہیں. خولا نے اس دفعہ ارشان کا ہاتھ نہیں جھٹکا تھا. وہ واقعی شرمندہ لگ رہا تھا. ادیبہ بنت عبدالعزیز، میں آپ کا نکاح وارث بن سفیر ملک سے مہر 10 لاکھ روپے کی عوض کرتا ہوں. کیا آپ کو یہ قبول ہے؟ قاضی صاحب کی آواز خاموشی میں گونجی. قبول ہے. ادیبہ کو مشکات یاد آئی. قاضی صاحب نے دوسری دفعہ پوچھا. قبول ہے. ادیبہ کو وارث کا چہرہ نظر آیا. قاضی صاحب نے وہی سوال تیسری دفعہ پوچھا. جی قبول ہے. ادیبہ کے 3 بار قبول کہنے پر سب مسکراتے چہروں کے ساتھ باہر نکلے. حنیفہ اور رمل اس کے دائیں بائیں بیٹھی تھی. باری باری سب اس سے ملنے لگی. وارث بن سفیر ملک، میں نے ادیبہ بنت عبدالعزیز کا نکاح آپ سے 10 لاکھ روپے حق مہر عوض کیا. کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قاضی صاحب نے پوچھا. جی قبول ہے. وارث نے پہلی حامی بھری. وارث نے دوسری حامی بھری. قاضی صاحب نے پھر تیسری اور آخری دفعہ بھی اس سے پوچھا. جی قبول ہے. وارث نے تیسری حامی بھی بھری. مبارکباد کا شور اٹھا. ادھر بھی باری باری سب وارث کے گلے لگ رہے تھے. برہان پیچھے ہو کر کھڑا ہو کے تاکہ باقی سب لوگ بھی وارث سے مل سکے. اللہ کتنا خوبصورت ہے سب. یار میں نے اسے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا. ادیبہ دوپٹہ اتارتے ہوئے بولی. ہاں جی جھوٹی کہیں کی. بچپن سے تو تم نے یہ سب اپنے ساتھ ساتھ ہمارے دماغ میں بھی رکھا ہوا تھا. رمل نے اسے تھپڑ رسید کیا. بات سن، تمیز سے رہنا. بڑی بھابھی ہوں تمہاری، میرا نہ صحیح رشتے کا لحاظ کرنا. ادیبہ اپنا بازو سہلاتی بولی. منہ توڑ دوں گی. رمل نے ناک چڑھائی. اچھا بس رخصتی کی تیاری کرو، میں تھک گئی ہوں. حنیفہ نے اپنا پیر ادیبہ کے اوپر رکھا. 4 قدم پر جانا ہے، آرام سے جاؤں گی. ادیبہ نے اس کا پیر اپنے اوپر سے ہٹایا. یار چل گھر چلتے ہیں، ہم بھی آرام کر لیں گے، اور مجھے بہت نیند آ رہی ہے. رمل نے جوڑا بنایا اور اپنے بالوں کا. تم کہیں سے لگ رہی ہو میری دوست. خبر جا تو کل ولیمے میں اس طرح سے آئی تو ماسی لگ رہی تھی پوری. ادیبہ نے اسے تنگ کرنا چاہا. سوری، میں دلہے کی بہن ہوں، تمہاری دوست نہیں. رمل نے فخری انداز میں کہا. دور فٹے منہ تیرا. ادیبہ نے اسے کشن دے مارا. لڑکیوں اٹھ بھی جاؤ، امی بلا رہی ہیں سب کو. خولا حنزہ کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی. آپ ہی مجھے یہ لے کر نہیں جا رہی. ادیبہ روحانسی ہو کر بولی. واہ اندلیب، بہت پیاری لگ رہی ہو ماشاء اللہ سے. حنزہ نے محبت سے کہا تو ادیبہ کھلکھلائی. اچھا فوراً سے اٹھو اور ادیبہ کو لے کر جاؤ، کھانا وانا کھلاؤ اسے، عشاء کی اذان ہونے والی ہے. خولا نے جلدی سے کہا. آپ کہاں جا رہی ہیں؟ رمل نے اسے سرتا پیر دیکھا. وہ بایا پہن رہی تھی. میں اور حنزہ فلیٹ پر جا رہے ہیں. حنزہ کی کچھ چیزیں رہ گئی ہیں ادھر. خولا نے جلدی جلدی کہا. کس کے ساتھ جا رہی ہیں؟ حنیفہ نے پوچھا. حنزہ ڈرائیو کرے گی. خولا نے جواب دیا اور حنزہ کے پیچھے باہر نکلی. نیو بیسٹ فرینڈز؟ رمل نے دونوں کو جاتے دیکھ کر کہا. ہاں صحیح کہا. ادیبہ نے حامی بھری. تینوں اٹھی اور ادیبہ کے گھر سے باہر نکل کر وارث اور ادیبہ کے گھر کی طرف بڑھی. بالآخر ادیبہ وارث بن کر اس کے گھر جا رہی تھی. ویلکم کے لیے رانین، مائدہ، ناز، عاتقہ سب ایک ساتھ کھڑی تھیں. یار خولا، میرا وزن بڑھ گیا ہے کیا؟ حنزہ نے ڈرائیو کرتے پوچھا. ہاں تھوڑا سا، مگر ڈلیوری کے بعد مینیج کر لینا. خولا نے جواب کے ساتھ مشورہ بھی دیا. اریحہ اور باپی بھی کہہ رہی تھیں کہ تم 5 ماہ کی نہیں بلکہ 7 ماہ کی لگتی ہو. کیا میں اتنی موٹی ہو گئی ہوں؟ حنزہ نے منہ بنایا. ارے نہیں، بس زیادہ مت سوچا کرو، پیاری لگ رہی ہوں. خولا نے تسلی دی.
ہنسا کچھ کہتی اس سے پہلے گاڑی رک گئی۔ ہنسا نے دوبارہ سٹارٹ کرنے کی کوشش کی مگر بار بار ناکام رہی۔ حفا اب اس سے کیا ہو گیا؟ ہنسا نے نیچے دیکھتے ہوئے کہا۔ شاید پیٹرول نہیں ہوگا، خولا نے کہا۔ نہیں نہیں ہے، آج صبح ہی تو۔ ہنسا رکی۔ کیا ہوا؟ خولا نے اس کی آنکھوں کو دیکھا جو سامنے تھی۔ خولا نے سامنے دیکھا تو وہ لوگ سنسان جگہ پر تھے، ایک دو گاڑیاں ہی آ جا رہی تھیں۔ خولا نے تھوک نکلا۔ اتنی جلدی مارک وغیرہ کیسے بند ہو گئے؟ ہنسا نے خولا کو دیکھا۔ کیونکہ آج سنڈے ہے ہنسا، اور ہم پھنس چکے ہیں۔ خولا کی آواز اٹکی۔ کیا تم نے وہی دیکھا جو میں نے دیکھا ہے؟ اگر ہاں تو کسی کو کال ملاؤ، لوکیشن آن کرو۔ ہنسا نے دوبارہ گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی۔ ہنسا باہر مت نکلنا، خولا کی آواز بھر آئی۔ وہ یہاں تک آ گئے ہیں تو گاڑی تک بھی آ ہی جائیں گے۔ ہنسا کو اپنی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ بابا تمہیں کچھ نہیں کریں گے، میں ہوں نا۔ خولا نے اس کا ہاتھ تھاما، موبائل سامنے کیا، وائس ریکارڈنگ کی اور اوان وارث عامر تینوں کو سینڈ کی۔ ابھی وہ موبائل رکھتی یا ہنسا کو سنبھالتی کہ شیشے کی ٹوٹنے کی آواز آئے۔ خولا اور ہنسا دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا اور جیسے ہی پلٹی تو دونوں کی چیخ گونجی کیونکہ گاڑی کے باہر شاہ نواز خیرین کھڑا تھا۔ دونوں کو اپنے آگے اندھیرا ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ دونوں بے ہوش ہو چکی تھیں۔ برہان میرا موبائل دیکھا ہے کیا تم نے؟ وارث اس کے کمرے میں آتے ہی بولا۔ نہیں، کیا ہوا؟ برہان نے لیٹے لیٹے ہی پوچھا۔ مجھے شام سے مل نہیں رہا، وارث نے کہا۔ تم جاؤ، ادیبہ انتظار کر رہی ہوگی، مل جائے گا، میں دے دوں گا، برہان نے کہا۔ وارث کچھ سوچتا چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی برہان نے تکیے کے نیچے سے موبائل نکالا۔ اگر تمہیں موبائل دے دوں تو تم رات کی کسی بھی وقت کسی کی بھی کال پر پولیس اسٹیشن چلے جاؤ۔ نہیں نہیں، ہرگز نہیں۔ برہان نے وارث کا موبائل دیکھا جو سوئچ آف تھا۔ برہان نے اس لیے اسے موبائل نے دیا کہ وارث کہیں کسی کیس کے سلسلے میں باہر نہ چلا جائے، اور یہ برہان کی شاید سب سے بڑی غلطی تھی۔ دامر خولا بھابھی کا میسج تم نے دیکھا؟ اوان نے دامر کو اپنے آس پاس آتا دیکھا۔ تم چل رہے ہو کیا؟ آج قصہ ہی ختم کر دوں گا سفیر کا۔ دامر رکا۔ ہاں چلو، میں راستے میں مینیج کر دوں گا، میسج کر دوں گا ادی اور مان کو، اوان نے کہا تو دونوں ادیان کی گاڑی کی طرف بڑھے کیونکہ دامر کی گاڑی ہنسا اور خولا لے کر گئی تھی۔ اوان نے لوکیشن چیک کروائی اور بتائی ہوئی جگہ کی طرف بڑھیں۔ شفق دروازے پر کوئی ہے، ہما نے کچن میں جاتے ہوئے کہا۔ اس وقت کون ہوگا؟ شفق حیران ہوئی۔ پتہ نہیں، شاید کوئی نیچے آئے ہوں گے، ہمایہ نے اندازہ لگایا۔ ہاں شاید، میں کھول کر دیکھتی ہوں، شفق نے کہا۔ تم رہنے تو میں دیکھتی ہوں، ہمایہ نے ڈالا اور دروازے کی طرف بڑھی۔ دو تین دفعہ ہمایہ اور شفق دونوں کے دل نے کہا نہ کھولے، مگر ہونی کو کون ٹال سکتا تھا۔ ہمایہ نے جیسے ہی دروازہ کھولا کوئی اندر آیا اور ہمارا کے چہرے پر رومال رکھا۔ ہما شفق کو آواز بھی نہیں دے پائی اور بے ہوش ہو گئی۔ شفق نے ذرا سا دروازے سے دیکھا اور منہ بند کر کے واپس اندر بڑھی۔ موبائل اٹھایا، ادیان کو کال ملا مگر پھر میسج بھیجا۔ جب دوبارہ دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا، یعنی وہ لوگ ہمایہ کو لے کر چلے گئے تھے۔ شفق کے لیے مشکل نہ تھا یہ جاننا کہ وہ کون تھے۔ ادیان کو بھیجا ہوا میسج اس نے ارشان کو فارورڈ کیا اور دروازہ بند کرتی زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ نہ جانے یہ مصیبتیں کب ختم ہونی تھیں۔ ادیان بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ برہان، زین اور عفنان تینوں اس کی طرف بڑھیں۔ چلو گے تم لوگ؟ ادیان نے برہان کا جواب دینے کی بجائے تینوں سے پوچھا۔ تب تک فرمان بھی باہر آیا۔ ادیار، شفق کی کال ہے، فلیٹ سے ہما بھی غائب ہو گئی ہے۔ فرمان ہانپ رہا تھا۔ کیا مطلب؟ سفیر نے ہمیں اس طرح آزمانے کا سوچا ہے؟ ادیان کا سر گھما۔ کدھر چلیں پھر؟ فرمان سوچ میں پڑ گیا۔ پتہ نہیں، اوان کی لوکیشن پر چلتے، ادیان نے کہا تو فرمان بغیر سوچے سمجھے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ برہان اور زین، عفنان تینوں اس کی گاڑی سے اس کے پیچھے نکلے تھے۔ یہ کیا حرکت ہے ادیبہ؟ تمہیں اندازہ تم نے کتنی بچگانہ حرکت کی ہے؟ وارث اس کے ہاتھ سے اپنا موبائل لیتے غصے سے بولا۔ سوری وارث، آپ پہلے جائیں تو، اور فکر نہیں کہیں عوام بھر پہنچ گئے ہوں گے۔ ادیبہ کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ اللہ خیر کریں، مجھے بہت ٹینشن ہو رہی ہے۔ وارث پیروں میں جوتا ڈالے آگے بڑھا۔ 2 قدم ہی کیا تھا کہ واپس پلٹا۔ ادیبہ کو ایک نظر دیکھا، وہ دلہن بنی بہت حسین لگ رہی تھی۔ دوپٹہ ابھی بھی اتار کر اس نے بیڈ پر رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر خوف تھا، ڈر تھا، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ خیال رکھیے گا اپنا بہت۔ ادیبہ آگے بڑھی اور اس کا ہاتھ اپنے چہرے تک لے گئی۔ میں بس کیا اور خولا کو واپس لے کر آیا، تم انتظار کرنا میرا۔ وارث نے اس کا گال تھپ تھپایا اور باہر نکلا۔ اس کے جاتے ادیبہ اپنی جولری اتارنے لگی۔ سفیر، تم کم از کم اپنی بیٹی کو چھوڑ دو، اوان نے نرمی سے کہا۔ وہ دشمن کی بیوی ہیں، سفیر کے بجائے ولید کی آواز ابھری۔ وہ وہی جگہ تھی جہاں پر پہلے عائشہ اور حنیفہ کو لے کر آئے تھے۔ ہم تمہیں ساری پراپرٹی وغیرہ دے دیں گے، ان دونوں کو ہمارے پاس بھیج دو۔ تامر کی آواز بھی اوان جیسی نرم تھی، اور ہوتی بھی کیوں نہ، ہنزا اور خولا دونوں اوپر بندھی ہوئی تھی۔
یوں لگ رہا تھا کہ دونوں نے پھانسی لگا لی اور سفیر کے ہاتھ میں دونوں رسیاں موجود تھیں۔ اگر وہ چھوڑ دیتا تو وہ نیچے گرتے اور شاید ہی بچتی، کیونکہ نیچے شراب کی بوتلیں بکھری پڑی تھیں۔ ایس پی صاحب، اگر ہوشیاری کی یا کر کے آئے ہو تو تمہاری یہ لڑکیاں یہیں ہوں گی۔ سفیر نے عوان کو دیکھا جو بار بار باہر کی جانب دیکھ رہا تھا۔ نہیں نہیں، ہم نے کچھ نہیں کیا، تم بس ان دونوں کو چھوڑ دو۔ تامر نے توجہ اپنی طرف کی، مگر توجہ دروازے پر سب کی ٹھہر گئی۔ وہاں سے کسی کے آنے کی آہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ عوان اور تامر دونوں نے جھٹکے سے انہیں دیکھا اور تھام لیا۔ وہ یہاں کیا کر رہی تھی؟ اندلیپ یہاں کیوں آئی ہو؟ تامر نے دانت پیسے۔ بھائی، آج قصہ ہی ختم کرنا ہے۔ اندلیپ نے اپنا ماسک اتارا۔ ولید اور سفیر کو جھٹکا لگا۔ یہ نقاب پوش ادیبہ تھی۔ وہ دونوں حیرانی ظاہر کرتے اس سے پہلے اس کا سر گھوما۔ پہلے عدیان فرمار اور ان کے پیچھے افنان، زین اور برہان داخل ہوئے۔ تامر اور عوان کچھ کہتے یا سنتے کہ سفیر نے رسی چھوڑ دی اور خاموشی چھا گئی۔ حنزہ اور خولا زمین بوس ہو گئی۔ تامر اور عوان تیزی سے اپنی زندگیوں کی طرف بڑھے۔ حنزہ آنکھیں بند کر رہی تھی۔ عوان کا دل منہ کو آیا۔ دوسری طرف شاید خولا کی سانسیں بند ہو رہی تھیں اور تامر خود کو بے جان محسوس کر رہا تھا۔ رمل تیزی سے بھاگتے ہوئے سفیر کے سامنے آئی۔ سفیر نے اسے دھکا دینا چاہا، مگر زین اور برہان اسے اپنی گرفت میں لے چکے تھے۔ افنان خولا اور حنزہ کی طرف بڑھا۔ عدیان اور فرمان کہیں نہیں تھے، اور ساتھ ان کے یقیناً ولید تھا، کیونکہ وہ بھی غائب تھے۔ اندلیپ، تم سب کو یہاں پر نہیں آنا چاہیے تھا، عوان نے غصے سے کہا۔ بھائی سوری، آپ لوگ ہاسپٹل تو جائیں پہلے۔ اندلیپ نے اپنا ہاتھ اپنے دونوں گالوں پر رکھا۔ چند ہی منٹ میں وہاں پر گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ لے جاؤ برہان، جنازہ پڑھ لو۔ عدیان نے برہان کو آتے دیکھا۔ وہ ولید کی لاش کو دیکھ رہا تھا۔ اکٹھے گناہ کرتے تھے یہ لوگ، تو اکٹھے ہی پڑھواؤں گا جنازہ۔ برہان کا اشارہ سفیر کی طرف تھا۔ دامر اور عوان ہسپتال پہنچ گئے تھے۔ رمل اور اندلیپ، تم دونوں گھر جاؤ۔ فرمان نے موبائل رکھا اور رومال سے خون صاف کرنے لگا۔ میں نہیں جا رہی، رمل نے نفی میں سر ہلایا۔ میں بھی نہیں، اندلیپ نے بھی کہا تو سب نے آگے سے کچھ نہیں کہا۔ زین کے ہاتھوں سے سفیر بھاگ گیا تھا۔ اس کے پیچھے زین اور افنان بھی غائب تھے۔ ہما کو کچھ پتہ چلا؟ برہان نے پوچھا۔ نہیں، فرمان کو ہوش آیا۔ صبر رکھو، ہم لائیو دکھانے والے ہیں۔ کسی کی آواز پر سب ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ کوئی موجود نہ تھا۔ کون ہے؟ سامنے آؤ، اندلیپ نے آواز جانی پہچانی چاہی۔ ضرور، کیوں نہیں، مگر تھوڑی دیر کے بعد آواز پھر ابھری۔ اس دفعہ اندلیپ پہچان گئی تھی۔ یہ شاہ نواز خارین کا بیٹا ہے، سمیر خارین۔ اندلیپ نے دانت پیسے۔ عوان، حوصلہ رکھو، دعا کرو حنزہ ٹھیک ہو۔ تامر نے اسے اپنے کندھے سے اٹھایا۔ ڈاکٹر نے فوراً بتایا تھا حنزہ کا بچہ ضائع ہو چکا ہے۔ خولا کو حنزہ سے زیادہ چوٹیں آئی تھیں اور ابھی تک ہوش بھی نہیں آیا تھا۔ عوان نے گہری سانس لی اور کوریڈور کی طرف بڑھا۔ تامر نے فرمان کو کال ملائی۔ مجھے کیوں نہیں لے کر گئے ہیں وہ سب؟ حنیفہ وارث کے سامنے آئی۔ میں پچھلے 3 گھنٹے سے خوار ہو رہا ہوں، مجھے نہیں پتا ہے کہاں ہیں وہ لوگ۔ وارث نے بے بسی سے کہا۔ وہ واپس گھر آ چکا تھا۔ وارث بھائی، مجھے ساتھ لے کر چلے۔ میں جانتی ہوں۔ حنیفہ کے دماغ میں بہت کچھ آیا۔ وارث نے ایک نظر رانین، شفق معدہ پر ڈالی اور حنیفہ کو اشارہ کیا اور باہر نکلا۔ شفق کو تھوڑی دیر پہلے حنیفہ اور رانین لے کر آئی تھی۔ تھوڑی دیر میں وارث بھی آ گیا تھا۔ آپ ہی ہم بھی چلیں؟ رانین نے پوچھا۔ نہیں، تم لوگ گھر پر ہی رہ کر سب دیکھو۔ حنیفہ نے اپنی پیشانی پر سے پسینہ ہٹایا۔ اللہ تم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ فرحت بیگم نے حنیفہ پر دم کیا۔ تائی امی، ہم آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتے تھے، حنیفہ نے روتے ہوئے کہا۔ مجھے سفیر کی بیوہ نہیں ہونا، مگر خیر تم جاؤ۔ فرحت بیگم نے اس کے آنسو صاف کیے۔ برہان کہاں جا رہے ہو؟ فرمان نے اسے پلٹتے دیکھ کر کہا۔ بھاگ نہیں رہا، ارشان باہر ہے، اسے لے کر آتا ہوں۔ برہان کو شاید بے وجہ کی روک ٹوک بری لگی تھی۔ رمل نے آ بھری۔ بھلا یہاں ارشان کا کیا کام تھا؟ آپ سب تیار ہیں ہمایہ کو دیکھنے کے لیے؟ سمیر کی آواز ابھری۔ کوئی کچھ بولتا اس سے پہلے اندھیرا ہو گیا۔ جب روشنی آئی تو وہاں دیوار پر موبائل رکھا تھا جو اسٹاپ تھا۔ رمل نے آگے بڑھ کر ویڈیو سٹارٹ کی۔ ویڈیو دیکھ کر سب کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ ہمایہ آنکھیں بند کیے بیڈ پر لیٹی تھی اور سمیر اس کے قریب بیٹھا سامنے دیکھ رہا تھا۔ پھر مسکرایا۔ فرمان اور عدیان نے بے بسی سے یہ منظر دیکھا۔ برہان اور ارشان جب اندر آئے تو انہیں بھی جھٹکا لگا۔ ارشان تیزی سے موبائل کی طرف بڑھا۔ سمیر، اگر تم نے اس کے ساتھ کچھ بھی کیا تو اپنا حشر سوچ لینا، ارشان نے خرا کر کہا۔ یہ تمہاری ایکس ہے تو پھر ایڈریس بھیجوں، آؤ گے؟ سمیر کی آواز پر ارشان نے اوپر کی طرف دیکھا۔ وہ کہیں نہیں تھا۔ بیوی ہے مگر اگر اسے یا میرے بچے کو کچھ ہوا سمیر تو میں تمہارا حشر نشر کر دوں گا۔ ارشان کی آواز میں ڈر بھی تھا اور غصہ بھی۔ فرمان ارشان کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا موبائل بجا۔ ارشان نے فرمان کو دیکھا، پھر برہان کو۔ اس نے موبائل ان کی طرف پھینکا۔ عدیان نے موبائل فوراً تھاما۔
وہ راحیل کی کال تھی۔ عدیان نے ریسیو کی۔ کچھ ہی سیکنڈز میں کال بند ہوئی۔ سب اسی کی طرف متوجہ تھے۔ میں جاؤں ہما کے پاس؟ عدیان نے آہستہ آواز میں فرمان سے پوچھا۔ اس کے حامی بھرنے پر وہ باہر نکلا۔ برہان تم ولید کی لاش لے کر جاؤ، فرمان نے کہا۔ پاس ہی جنگل ہے، وہیں پر چھوڑ دیں، برہان نے نقاہت سے کہا۔ فرمان نے اس کی مدد کی۔ دونوں نے لاش اٹھائی اور لے کر باہر نکلے۔ سین اور عفنان بھی باہر آئے۔ کہیں نہیں ملا۔ سین نے اندلیب سے کہا، تم لوگ گھر جاؤ، فارس کو یہاں کا ایڈریس دو اور حنیفہ کو بھی لے کر آؤ۔ اندلیب بولی تو عفنان رمل کو دیکھتے باہر نکلا۔ زین برہان کے ساتھ ولید کی لاش لے جانے میں ہیلپ کر دو، فرمان نے آتے ساتھ کہا۔ زین صبر کا خون پیتے باہر نکلا۔ مجھے پورا یقین ہے یہاں پر قارین یا سفیر ضرور ہے۔ اندلیب فرمان کی طرف بڑھی۔ ڈھونڈتے ہیں۔ فرمان کے کہنے پر تینوں الگ الگ جگہوں کی طرف بڑھے۔ اندھیرا بڑھ رہا تھا۔ وہ تینوں اپنی جگہ پر ان دونوں کو تلاشنے میں لگے تھے۔ آج کی رات تھکانے والی تھی۔ تمہیں پورا یقین ہے وہ لوگ یہیں پر ہی ہیں؟ وارث نے حنیفہ کو دیکھا۔ بالکل، آپ آہستہ چلیں، بس، حنیفہ نے کہا، مگر اس کی چیخ پر وارث 2 قدم پیچھے ہوا۔ کیا ہوا؟ وارث نے جھک کر پوچھا۔ شاید پاؤں میں موچ آ گئی۔ حنیفہ نے اپنا پیر پکڑا۔ تم یہیں رکو، میں دیکھ کر آتا ہوں، وارث نے کہا اور آہستہ قدموں سے آگے بڑھا۔ وہ آگے جا چکا تھا۔ حنیفہ کی نظر بائیں جانب پڑی۔ وہاں کوئی تھا۔ اس نے ہمت کی اور کھڑی ہوئی۔ اب وہ اس طرح بڑھی جہاں سے آوازیں آ رہی تھیں۔ اب میری بیٹی بھی مارے گی، وہ بھی اس 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے؟ سفیر نے رمل کو جذباتی کرنا چاہا۔ گنہگاروں کو مار دیا جاتا ہے، 2 ٹکوں کے لیے، لوگوں کے لیے بھی۔ رمل نے پستور سفیر کی پیشانی کی طرف کی۔ وہ لڑکی ہمارا خون نہیں ہے، وہ ایک بد کردار ماں کی ناجائز اولاد ہے۔ سفیر نے رمل کو سمجھانا چاہا۔ خون کے رشتے کی تو مثال آپ ہیں، اس سے میرا خون کا رشتہ نہیں صحیح، ایک مقدس اور پاک رشتہ ہے، دوستی کا۔ رمل پہلے سے ذرا سا ہنسی پھر دھاڑی۔ آپ مجھے نہیں مار سکتی، بیٹی باپ ہوں میں آپ کا، سفیر ملک نے جیسے خود کو دلاسا دیا ہو۔ بابا جان، وہ دوست ہے میری۔ رمل نے اچانک سے گولیاں چلائیں۔ 1 2 3 4۔ سفیر زمین پر گر چکا تھا اور رمل کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ادیبہ اور فرمان رمل کو دیکھ رہے تھے۔ تینوں ہوش میں تب جب کسی کی آہٹ محسوس ہوئی۔ ادیبہ نے جھٹ سے رمل کے ہاتھ سے پستول لی اور اسے دھکا دیا۔ فرمان نے اسے پکڑا نہ ہوتا تو وہ گر جاتی۔ فرمان بھائی، آپ دونوں جائیں، ادیبہ نے فرمان سے کہا۔ تم بھی چلو، فرمان نے کہا۔ وارث مجھے کچھ نہیں کر سکتے، آپ لوگ جائیں۔ رمل بھاگ جاؤ۔ ادیبہ نے دیکھا، وارث اور قریب آ رہا تھا۔ وہ ان تینوں کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ فرمان بھائی آپ جائیں، رمل بزد ہوئی۔ میں آ جاؤں گی، تم دونوں نکل جاؤ پہلے، میری قسم رمل، نکلو یہاں سے۔ ادیبہ نے ہتھیار ڈالے۔ فرمان نے اس کا ہاتھ تھاما اور باہر نکلا۔ ادیبہ نے سامنے دیکھا۔ وارث اس کے سامنے آ چکا تھا۔ اب حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا، پر اس نے زمین پر اپنے باپ کو دیکھا۔ یہ کیا کر دیا تم نے ادیبہ؟ وارث حیرانی سے بولا۔ وارث سوری، وہ ادیبہ سے کچھ بولا نہ گیا۔ تمہیں انہیں قتل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ گھر پر تھی نا تم، ادھر کیوں آئی؟ وارث نے غصے سے کہا اور اس کے ہدیے پر نظر ڈالی۔ وہ وارث کی دلہن ادیبہ نہیں، وہ تو اندلیب تھی۔ آپ مجھے قانون کے ہاتھوں نہیں جانے دیں گے، ہے نا؟ ادیبہ نے مان سے پوچھا۔ ایک لمبا عرصہ لگے گا تمہیں ادیبہ، تمہیں پھانسی کی سزا ہوگی، میں کچھ نہیں کر سکوں گا۔ وارث نے پستول ادیبہ کے سامنے کی۔ ادیبہ نے تھوک نکلا۔ آپ مجھے ماریں گے؟ ادیبہ کو یقین نہیں آیا۔ تھوڑی دیر میں یہاں پر پولیس آ جائے گی اور میں تمہیں روز مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ وارث اپنی عزت کو جیل میں کیسے دیکھے گا؟ میں تمہیں مار دوں گا ابھی۔ وارث کی آنکھیں نم ہوئیں۔ وارث صاحب، ادیبہ رک گئی۔ بھاگنا چاہتی ہو تو بھاگ جاؤ، میں اپنی محبت کو آخری موقع ضرور دوں گا۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتے بولا۔ اپنی محبت؟ وہ اسے لاجواب کر گئی تھی، اس کے سوال میں سوال نکال کر۔ تمہیں خوف نہیں آ رہا موت سے؟ نہ جانے کیوں وہ اس سے سوال کر رہا تھا اور جواب میں وہ اسے لاجواب کر رہی تھی۔ موت سے تو خوف سب کو آتا ہے، مگر محبوب کے ہاتھوں مرنا خوش قسمتی ہوتی ہے۔ وہ بے باکی سے بول رہی تھی۔ تم نے ایک پولیس افیسر کے باپ کو قتل کیا ہے، تمہیں میں خود سزا بھی موت دیتا ہوں۔ وہ اپنے دل کو ڈپٹ کر مزید سوال کرنے سے روک رہا تھا۔ خوش قسمتی ہے یہ میری۔ وہ اس کے قریب گئی۔ وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہوا۔ دور رہو مجھ سے لڑکی، قاتلوں کو پولیس کے قریب نہیں آنا چاہیے۔ وہ اسے دھکا دیتے بولا۔ اظہار محبت کے بعد بھی بیزاری؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو پھر لعنت ہے ایسی محبت کر۔ اس نے پستول کو اٹھایا۔ پستول دونوں کے درمیان میں آ گئی۔ میری یاد آئے گی بہت، وہ مسکرائی۔
معلوم ہے، وارث نے ضبط کیا، بہت زیادہ یاد آئے گی۔ ادیبہ آگے بڑھی، وارث اس دفعہ پیچھے نہیں ہوا۔ مجھے خود پر قابو ہے، ویسے بھی میں منحوس محبت کے معاملے میں۔ وارث نے ہاتھ ذرا سا ڈھیلا کیا۔ ایک دفعہ کہہ دیں کہ آپ کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے، میں پسند ہوں اب آپ کو۔ ادیبہ نے مانو آخری خواہش کی تھی۔ بھاگ جاؤ ادیبہ، میں کوشش کروں گا تمہیں بچانے کی۔ وارث نے پستول نیچے کی۔ ایک دفعہ کہہ دیں پلیز۔ ادیبہ نے اس کا ہاتھ تھاما۔ اچھی لگتی ہوں مجھے۔ وارث نے ادیبہ کی آنکھوں میں جھانکا اور اپنا ہاتھ اٹھایا۔ فرمان بھائی مجھے چھوڑیں، رمل نے اپنا ہاتھ پیچھے کرنا چاہا۔ رمل پاگل مت بنو، فرمان نے گرفت مضبوط کی۔ سامنے سے ہی برہان، حنیفہ اور زین تینوں آ رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر رکے۔ کیا ہوا؟ برہان نے پوچھا۔ بعد میں بتاتا ہوں، پہلے نکلو جلدی، پولیس آ چکی ہے، فرمان نے کہا تو ذرا سی دیر میں سب فرمان کی گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ رمل کیا ہوا ہے؟ حنیفہ نے اس کا چہرہ اپنی طرف دیکھا۔ فرمان ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ ادیبہ اور وارث بھائی اندر ہے، میں نے بابا کو مار دیا۔ رمل حنیفہ کے سینے سے لگی تھی۔ حنیفہ کچھ بولتی یا کوئی اور کچھ بولتا، اس سے پہلے لگاتار گولی چلنے کی آواز آئی۔ فرمان نے ایک پل کو گاڑی روکی، مگر برہان کے اتر جانے پر اور اس کے اشارے پر گاڑی کی رفتار تیز کی۔ رمل اور حنیفہ کو لگا انہوں نے اپنا ایک حصہ ادھر چھوڑ دیا۔ دور کہیں فجر کی اذان شروع ہو چکی تھی۔ ادیبہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے میں کچھ کرتا ہوں۔ وارث بہت گھبرایا ہوا تھا۔ ادیبہ کے سینے میں 4 گولیاں لگی تھیں۔ وہ وارث کے پیروں میں سر رکھے وارث کو دیکھ رہی تھی۔ وارث میں آپ سے محبت کرتی ہوں، کئی سالوں سے۔ میں نے ایک بار کہا تھا، میں پھر کہتی ہوں، سب خاک ہیں اگر آپ میرے نہیں ہیں۔ میں تسلیم کر چکی ہوں، میں آپ کی دیوانی ہوں۔ ادیبہ وارث کو دیکھتے ہوئے بول رہی تھی۔ عاجز نہیں آتی اتنی بکواس کرنے سے، تھوڑی ہمت کرو، اٹھو پلیز۔ وارث نے اسے ڈپٹا۔ ہاسپٹل بہت دور ہے وارث، میں نہیں بچ سکتی۔ آپ مجھ سے خفا تو نہیں ہے نا؟ ادیبہ نے وارث کو التجائی نظروں سے دیکھا۔ نہیں نہیں، میں ناراض نہیں ہوں۔ دیکھو برہان بھی آ گیا، ہم تمہیں لے کر چلیں گے، بس تم آنکھیں بند مت کرنا۔ وارث نے برہان کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ ادیبہ کو تسلی دی۔ میں نے جو کچھ کیا اپنے دوست کے لیے کیا۔ حنیفہ میری زندگی ہے وارث، آپ اس سے محبت کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی میں آپ سے نفرت نہیں کر سکی۔ آدھی زندگی آپ پر قربان کی ہے تو آدھی رمل اور حنیفہ پر۔ مجھے بچانے کی ناکام کوشش نہ کریں، بلکہ مجھ سے 2-4 باتیں کر لیں۔ ادیبہ سے درد کی وجہ سے بولا نہیں جا رہا تھا، مگر وہ اپنی زندگی کے چند منٹ خاموش رہ کر کیسے گزار دیتی۔ تم کیوں ادھر آئی؟ گھر پر تو میں تمہیں دلہن کی طرح چھوڑ کر آیا تھا ادیبہ۔ وارث رو دیا تھا۔ برہان موبائل نکال کر تھوڑی دور جا کھڑا ہوا۔ ادیبہ کی حالت دیکھ کر وہ بھی سمجھ چکا تھا کہ ہاسپٹل جانے کی کوشش واقعی ناکام ہے۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، میری نہ کچھ چیزیں ہیں، رمل دے گیا آپ کو۔ ان چیزوں کو دیکھ کر آپ کو سمجھ آ جائے گا میں نے آپ سے محبت کتنی کی ہے۔ ادیبہ اٹک اٹک کر وارث سے اظہار محبت کر رہی تھی۔ کیا تم نے دیکھا ہے؟ تمہیں گولی کس نے ماری ہے؟ وارث کے چہرے پر سنجیدگی ہے۔ سمیر، وہ بہت تنگ کرتا ہے۔ وارث اب میں کلمہ پڑھوں گی۔ ادیبہ نے بے اختیار اپنے سینے پر ہاتھ رکھا، یقیناً اسے درد ہو رہا تھا۔ وارث کے آنسوؤں کے قطرے ادیبہ کے چہرے پر گرے۔ وارث صاحب کو ادیبہ سے محبت ہے یا اندلیب سے؟ ادیبہ مسکرائی۔ مجھے تم سے محبت ہے، اندلیب صرف پسند تھی، مگر تم میری شریک حیات ہو۔ وارث نے جھک کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ ادیبہ رب العالمین سے جا کر مل گئی تھی۔ وارث اس کے چہرے پر جھکا رہا۔ ادیبہ کی آواز بند ہونے پر برہان نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بالوں کو جکڑا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ برہان وارث کی طرف بڑھا۔ ادیبہ کا سر آہستہ سے وارث کے پیروں سے ہٹا کر زمین پر رکھا۔ اس کا چہرہ وارث کے آنسوؤں سے تر تھا۔ اسے بہت مشکل سے اٹھایا۔ برہان نے جھک کر وہ چیزیں اٹھائیں جو ابھی وارث کی جیب سے گری تھیں۔ کچھ سفید چوڑیاں تھیں اور سفید جھومر جو یقیناً ادیبہ کے لیے تھا، جو اس وقت رب العالمین سے جا ملی تھی۔ برہان کا وارث پر ترس آیا۔ اس کی دلہن شادی کے دوسرے دن ہی ماری گئی تھی۔ ادیان ہما کو لے کر آ گیا تھا، سب حال میں موجود تھے۔ ہمایہ شفق کے گلے لگی اور روتی، بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ کیا ابھی تک سب آئے نہیں؟ ادیان نے فرمان سے پوچھا۔ نہیں، تعمیر و روان ہسپتال میں ہیں، وارث، اندلیب اور برہان ابھی بھی وہیں پر ہیں، فرمان نے جواب دیا۔ اندلیب کیوں گئی ادھر؟ ادیان کو حیرانی ہوئی۔ پتہ نہیں، اس دفعہ حنیفہ نے جواب دیا۔ خیر تم فریش ہو جاؤ، فرمان نے کہا تو وہ حنیفہ کے اشارے پر اس کے پیچھے اس کے کمرے کی طرف بڑھا۔ ادیان، ادیبہ ٹھیک ہوگی نا؟ ہمارا باہر آنے کے بعد گولیاں چلنے کی آوازیں آئی تھیں۔ حنیفہ وارڈروب کھولتی مایوسی سے بولی۔ وہ اندلیب ہے، اسے کچھ نہیں ہوگا۔
وہ تم لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں آئی؟ عدیہ نے آئی برو جھکائے۔ فارس بھائی کی وجہ سے، حنیفہ نے کپڑے اس کی جانب بڑھائے۔ اوہ، پھر اگر آتی تو محبوب کی توہین ہوتی۔ خیر، ولید اور سفیر کی لاش کا کیا بنا؟ پولیس آ گئی تھی نا؟ عدیہ نے اپنی گھڑی اتاری۔ شاید ہاں، قارین بچ گئے۔ حنیفہ نے دانت پیسا۔ اب تک تو اس کی لاش کو جانوروں نے نوچ ڈالا ہوگا۔ مدامر کے ہاتھوں فجر سے کچھ دیر پہلے ہی مر چکا ہے، عدیان نے کہا اور کپڑے لے کر باتھ روم کی طرف بڑھا۔ حنیفہ باہر نکلی۔ نہ جانے کیوں اس کے دل میں ایک سکون سا اترا تھا۔ فرحت، ماورا اور عائزہ تینوں نے مل کر سب کو ناشتہ کروا دیا تھا۔ صبح کے 6:30 ہو رہے تھے۔ نیند کی سب کی آنکھوں میں تھی، مگر سب زبردستی حال میں جمع تھے اور اب مشکل سے آنکھیں کھول رکھی تھی۔ ایمبولینس کی آواز پر سب کی آنکھوں سے نیند غائب ہوئی، سب کا دل لرزا۔ رمل اور حنیفہ نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ برہان اور وارث اندر آئے۔ پیچھے ان کے 2 لوگوں نے آ کر دروازے پر لاش رکھی۔ سفید چادر میں لپٹی ہوئی لاش نے سب کو بے چین کیا۔ تامر اور روان بھی آ گئے تھے۔ برہان وارث کو اندر لے کر آیا۔ لاش کس کی ہے؟ حنیفہ نے تھوک نکلا۔ ادیبہ کی۔ وارث کے الفاظ پورے بھی نہیں ہوتے کہ رمل کی چیخ پر سب دہل کر اس کی طرف بڑھے۔ حنیفہ بس خاموشی سے بیٹھتی چلی گئی، مگر رمل ہوش کھو بیٹھی تھی۔ ان دونوں کی جان سے پیاری دوست انہیں چھوڑ کر جا چکی تھی۔ سب کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ رمل کے رونے میں تیزی آئی۔ مائدہ دل پر ہاتھ رکھے زمین پر گری۔ تامر اس کی طرف بڑھتا اس سے پہلے ہی زین پہنچ چکا تھا۔ حنیفہ یکٹوک ادیبہ کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ رمل دیوانہ وار رو رہی تھی۔ باقی سب ان دونوں کو سنبھالنے میں لگے تھے۔ عدیان، فرمان، نوان، دائنا اپنی اپنی جگہ ساکت کھڑے تھے۔ یہ تو نہیں طے تھا، یہ تو اتنے سالوں میں کہیں پہ بھی نہیں لکھا تھا کہ اندلیب کو مرنا ہے۔ پھر یہ سب کیسے ہوا؟